Radio News Network. Expect the unexpected. अस्सलाम वालेकुम सामीन और नाजरीन, प्रोग्राम वोट नामा के साथ मैं हूं नजीब अहमद और मेरे साथ मेहमानान गिरामी आपके जाने पहचाने जनाब डॉक्टर ताहिर जमील साहब, मोहतरम जनाब ज़हीरुद्दीन डार साहब और जनाब राना रियाज सईद साहब। वेलकम जी टू ऑल ऑफ़ यू। आज का सामीन मौजू है सियासी जमातें और इनकी क्या ज़रूरत होती है और सियासी जमातें होती क्या हैं और किस तरह से ये निज़ाम सारा चलता है। ये प्रोग्राम मैं हमेशा बताता हूँ कि पावर 99 रेडियो के नेटवर्क पे भी नशर होता है, इसके अलावा पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल है। अलावा जी आप इस प्रोग्राम को रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं। उसके अलावा फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर आप इसकी रील्स भी देख रहे होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को लाइक करने का, शेयर करने का बहुत शुक्रिया आपका। वी गेट इनकरेज्ड। डॉक्टर साहब, पहला क्वेश्चन हमेशा आपसे होता है जी सर कि कब से ज़रूरत पड़ी सियासी जमातों की और हम इनकी क्यों ज़रूरत महसूस होती है और ये क्या क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा बताइए। एक शेर का एक मिसरा है कि भाई सबात एक तगैर को है ज़माने में, कि एक चीज़ है कि हर चीज़ मुतगैर है, डाइवर्सिटी है। अगर एक ग्रुप बैठा हो और उसमें एक ही ख्याल के लोग बैठे हों, वहाँ शायद पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत ना हो, और वहाँ वो लोग बज़ाते खुद एक पार्टी, एक ग्रोह, जत्था, जो भी कह लें, वो बन जाता है। लेकिन पार्टी की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब एक ब्रॉडर सेंस में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग और मुख्तलिफ़ुल ख़याल गिरोह जिनके मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं वो इकट्ठे होते हैं। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उनके तमाम जो नज़रियात होते हैं उनको प्रोसेस करके एक इलाकाई या कौमी नज़रिए की शक्ल देती है। इस तरह समझ लें कि भाई अगर आप एक कमरे में बैठे हैं जिसमें काफ़ी कोनों में हर बंदा अपने अपने कोने में बैठा है, तो पार्टी उसको एक मजमूई जगह और मजमूई नुक्ते के ऊपर लाती है। सब में से कॉमन चीज़ें चुन चुन के इकट्ठा करके वो एक कौमी एजेंडा देती है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि किसी भी पार्टी का, कि ये आपकी जो मुश्किल राय कायम करने में किसी कौम को आती है, उस मुश्किल को हल करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेफ़्ट की पार्टीज़ की बात कर लें कि उसमें ट्रेड यूनियंस होंगी, स्टूडेंट्स होंगे, उसके बाद फार्मर्स होंगे, उसके अंदर लेबर क्लास होगी। ये तो नहीं हो सकता कि सबकी राय एक हो, सबके मतालबात एक हो, लेकिन उन सब में से उन सबको मजमूई शक्ल दे के उनमें से इश्तराकी नुक्ते उठा के उसकी वो शक्ल की सूरत में आती है वो जो लेफ़्ट पार्टी आती है, कि हम इस किस्म का पॉलिटिकल एजेंडा हम अपनाने जा रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टी इज़, आई थिंक, कि अगर हम सियासी इर्तिकाई मराहिल को देखें तो किसी भी कौम के अंदर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इमर्ज करना वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि उसके निज़ाम के अंदर कितनी बलूगियत वारिद हो चुकी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि सियासी जमातें अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो मुझे तो अभी भी लगता है कि हम उससे बहुत पहले के फ़ेज़ में हैं। या आप थोड़ा सा ये भी बताइए कि जब सियासी जमातें नहीं थीं तो क्या था और अब क्या फ़र्क पड़ा है, ख़ासतौर पाकिस्तान में। सियासी जमातें हमेशा से थी। पाकिस्तान एक सियासी जमात ने बनाया। मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एक सियासी जमात ही थी। मोहम्मद अली जिन्ना एक सियासी लीडर थे और पाकिस्तान एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे में बना। गोया कि पहले पाकिस्तान को बनाने वाली सियासी जमात बनी और फिर पाकिस्तान बना। इन सियासी जो मुस्लिम लीग थी और जो बाकी सियासी जमातें उसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद बनी, उनके साथ पाकिस्तान में बदसलूकी काफ़ी की गई। उनको तोड़ा फोड़ा गया मुख्तलिफ तरीक़ों से। कभी रिपब्लिकन पार्टी बनाने की कोशिश की गई, कभी कन्वेंशन लीग और कौंसिल लीग बनी, कभी पाकिस्तान मुस्लिम अवामी लीग बनी। लेकिन इसकी आखिरी शक्ल जो हमें मिली वो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की थी। आर्टिकल 17 के तहत ये हक है लोगों का कि वो एसोसिएशंस फॉर्म करें, वे इकट्ठे हों किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए।
گویا کہ آئین کے اندر 73 کا جو آئین ہے اس کے اندر اس کے لیے ایک پروویژن رکھ دی گئی. پھر ایک الیکشن ایکٹ ہے جو کہ امینڈ ہوتا رہتا ہے مختلف وجوہات سے، اس کو امپروو کرتے رہتے ہیں. الیکشن ایکٹ کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے سیاسی جماعتوں کے بارے میں کہ سیاسی جماعت کیسے بنے گی اور وہ کس طریقے سے چلائی جائے گی. مثلاً سیاسی جماعت نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. اس کو کم از کم 2000 پاکستان کے شہریوں کا دستخط چاہیے، شناختی کارڈ چاہیے. اس نے اپنے عہدے دار چننے ہیں اس سیاسی جماعت نے، اور جو چنے ہوئے عہدے دار ہیں ان کے بارے میں الیکشن کمیشن کو بتانا ہے. اس نے اپنی فنڈنگ کا سورس ڈسکلوز کرنا ہے. اس نے اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس سالانہ کہ ہمیں کتنا چندہ ملا، وہ کہاں سے ملا اور وہ ہم نے کہاں خرچ کیا، اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہر سال الیکشن کمیشن کے پاس جمع کروانے ہیں. اور اس کے علاوہ پابندیاں ہیں کہ مثلاً فارن فنڈڈ نہیں ہو سکتی، فارن نیشنلز پاکستان کی سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، اور اس طرح کی اور کافی ساری پابندیاں بھی ہیں. گویا کہ سیاسی جماعت ہم صرف اس کو کہہ سکتے ہیں اس وقت قانونی طور پر جو الیکشن کمیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. پاکستان میں ہر قسم کی سیاسی جماعت پائی جاتی ہے، رائٹ کی بھی اور لیفٹ کی بھی، سینٹرسٹ بھی ہے. جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ زیادہ سینٹرسٹ ہیں. ریجنل سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور نیشنل لیول کی بھی ہیں. کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ایک خاص ایجنڈا کے ساتھ یا ایک خاص علاقے کو یا ایک خاص گروہ کو ہی ریپریزنٹ کرتی ہیں، اس کو آپ پیروکیل کہہ سکتے ہیں. آپ نے چونکہ نام لینے کی اجازت نہیں دی ہوئی مجھے، اس لیے میں کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لوں گا یہاں. لے بھی سکتے ہیں رانا صاحب، آپ لے سکتے ہیں. دیکھیں آپ کا اور میرا کام تھوڑا سا مشکل بھی ہے کہ آخر میں باتیں رہتی نہیں ہیں اور میرے پاس بھی کوسچن ختم ہو جاتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ آپ کس طرح سے اس کو جو سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے ابھی ہمیں ایجوکیٹ کیا اس حوالے سے. اس میں ایک تھوڑی سی چیز میں ایڈ کر دوں. جو گروہ بھی فارم کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹی، وہ اپنے اپنے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو پیش آ رہے ہوتے ہیں، مختلف وقت میں محسوس کرتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کو وہ سامنے رکھ کر اپنی ایسوسیشن بناتے ہیں جس کو پولیٹیکل پارٹی سیاسی جماعت کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ کس قسم کا نظام حکومت دنیا کے کسی اور حصے میں چل رہا ہے یا وہ چلانا چاہتے ہیں، اس پہ بھی ان کی افیلیشن ہوتی ہیں. چند ایک اپنے آپ کو ان افیلیشن کے حوالے سے جو ہے وہ الائن کر لیتی ہیں، بتاتی بھی ہیں، لیکن چند ایک ایسی بھی ہیں جو بالکل نہیں بتاتی. ایک مثال کے طور پہ کمیونسٹ پارٹی آپ کو کئی ممالک میں مل جائیں گی. وہ انڈیا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، چائنا وغیرہ کے اس میں بھی آپ کو یہ ملتی ہیں، اور بھی جو اس قسم کے ممالک ہیں. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، لبرل پارٹی، یہ ایک ایسی ہیں جو ان کے کہیں نہ کہیں انٹرنیشنل بھی افیلیشنز ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو وہ سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو مذہبی بھی کہتی ہیں، ان کی بھی عقائد جو ہوتے ہیں
بین الاقوامی طور پہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مذہبی جماعت کے ساتھ جو سیاسی بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. اخوان المسلمین کا نام بہت زیادہ لیا جاتا ہے. یہ ایک خاص اگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں. ہمارے ہاں اخوان المسلمین کے ساتھ جن کی افیلیشن ہے وہ پارٹی یا پارٹیاں موجود ہیں. تو یہ دیکھنا کہ کوئی سیاسی پارٹی بنانا، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، یہ حق ہے، آئین نے ہمیں دیا، آرٹیکل 17 کے تحت دیا ہے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں باہر سے کوئی چندہ نہیں آئے گا، باہر کے لوگ جن کی پاکستانی نیشنلٹی نہیں ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن اس میں جب یہ افیلیشن ہو کہ آپ کسی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ہوں یا اخوان المسلمین کے یا سوشل ڈیموکریٹس کے ساتھ ہوں، تو آپ اس بات سے ڈینائی نہیں کر سکتے کہ وہاں سے کہیں نہ کہیں آپ کو ہک ہو جاتے ہیں تو اسٹرنگ ہلنے کی چانسز ہوتے ہیں، اور شاید ہلتے بھی ہیں، جو ہمارے ملک کے لیے ضروری نہیں کہ صحیح ہوں. ڈاکٹر صاحب انہوں نے جس طرح سے ڈیٹیل بتائی کہ کچھ کمیونسٹ پارٹی اور کچھ سوشل ڈیموکریٹ، کچھ ہماری اخوان المسلمین یا ریلیجس پارٹیز بھی ہیں. ایک پارٹی بڑی اسٹرانگ ہے، وہ کیپٹلسٹ پارٹی ہے، اور اس کو کس طرح سے یعنی آپ ڈیموکریسی کے ساتھ فکس کرتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیونکہ گروپ کٹھے ہو جاتے ہیں جو ایک سوچ کے، اور وہ دے میک اے پارٹی. دیکھیے، اگر آپ کسی بھی معاشرے کے سیاسی پہلو کو اگر تقسیم میں لیں، نظر میں رکھیں، آپ کے سامنے ایک گروہ ہوتا ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے، اس کا ہم سٹیٹس کو والا کہتے ہیں، ٹھیک. دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جو چیلنجر ہوتا ہے، جو ان سے اپنا شیئر چاہتا ہے، اس سٹیٹس کو چیلنج کرتا ہے، اور وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ یہ جو پاور ہے، یہ جو لوگ ہیں اور یہ جو طبقہ ہے جو سٹیٹس کو ہے، جو پاور کو ہولڈ کر رہا ہے، اس نے ہمارے ریسورسز کو بھی ہولڈ کیا ہوا ہے. اور ہمیشہ اس جو سٹیٹس کو پاور والا طبقہ ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ایک کیا ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ جو ہیو ناٹس ہیں جو کہ اکثریت میں ہوتے ہیں، یہ اکٹھے نہ ہو جائیں. اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ آج کی تقسیم نہیں ہے، یہ مدتوں کی تقسیم ہے، اور شاید آگے بھی رہے گی. لیکن جو سیاسی معاشرے نے ہمیں تربیت دی ہے کہ اب جنگ و جدل کا دور نہیں ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تلواریں نہیں اٹھانی، ہم نے بات چیت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے. ادھر میں ایک اگزامپل دوں گی کہ ایک فیکٹری ہے جس کے اندر ورکرز ہیں، کام کرتے ہیں. اب اس کے اندر ایک مالدار ہے، سرمایہ دار ہے، جس نے اس کے اندر اپنا سرمایہ لگایا ہوا ہے. اس کا سب سے بڑا مقصد نفع لینا ہے. نفع وہ اس صورت میں لے گا کہ جب سارے معاملات فیکٹری کے سموتھ چلے، یعنی کہ ورکرز کی اس کے اندر کام کرتے رہیں. اگر ورکر اس نقطے کے اوپر پہنچ جائے کہ ہم نے کام نہیں کرنا، تو اس کو تو بہت نقصان ہو جائے گا. پھر وہ نیچے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کے کیا مطالبات ہیں، آپ کے 4 مان لیتے ہیں، 2 چھوڑ دیتے ہیں، تاکہ وہ چیز سموتھ چلتی رہے. یہ جو کیپٹلسٹک ورلڈ ہے، یہ بزنس مین جو ہوتا ہے، یہ بہت ہی کمال قسم کی چیز ہوتا ہے. وہ اپنے انٹرسٹ کو کبھی بھی نہیں کھوئے گا، اور کبھی بھی وہ یہ چیز نہیں چاہے گا کہ اس کو نقصان ہو. ہاں، وہ اس طرح آہستہ آہستہ باقی طبقات کے ساتھ جو اس کے انٹرسٹ کو کبھی کبھی چیلنج کرتے ہیں، ان کی باتیں مانتا جاتا ہے. اور یہی جمہوریت کی شکل ہے جو ہمیں بعد میں پھلتی پھولتی ہوئی نظر آئی. ڈاکٹر صاحب، آپ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی اور ایکٹیو رہے ماشاءاللہ سے، اور برجوا اور پرولیٹیریٹ کی کو بھی، اور کلاس اسٹرگل پالیٹکس کو بھی دیکھتے رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو ڈاؤن ٹروڈن کلاس ہے، جو بیچارے ہیں، وہ کس طرح سے، ہاؤ دے آر ریپرزینٹیڈ ان دا پولیٹیکل پارٹیز، کس طرح سے آپ اس گروپ کو دیکھتے ہیں جو کہ ہیوز ناٹ؟ ایکچولی یہ نیریٹیوز کی ہی لڑائی ہوتی ہے. ایک سٹیٹس کو کا نیریٹیو ہے یا کیپٹلزم کا نیریٹیو ہے، دوسرا ہیو ناٹ کا نیریٹیو بنتا ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کیپٹلزم اور کمیونزم میں بڑی تھن لائن ہے. اگر کیپٹلزم کو میں نیو لبرل اکنامک تھیوری سے علیحدہ کر کے اوریجنل کیپٹلزم کی بات کروں تو پرابلم وہاں شروع ہوئی جہاں نیو لبرل اکانومسٹ آ گئے، اور اس کے بعد وہ انٹینسیفائی ہوئی چیزیں. لیکن کیپٹلزم کو بھی ایک بات کی سمجھ آ گئی
کہ روس والا کام ہر جگہ ہو سکتا ہے اگر ہم نے ان کو سپیس نہ دی. وہ جو نیو ڈیل تھی امریکہ میں وہ یہی تھی. جو سوشل ڈیموکریٹس یورپ میں آئے وہ اسی لیے پاپولر ہوئے کہ ہمارا روس والا حال نہ ہو جائے, کہ ہم آؤٹ رائٹ کمیونزم میں نہ چلے جائیں. تو انہوں نے سپیس دی وہاں پر. پاکستان کی میں جس کی صورتحال دیکھتا ہوں اور اگر ڈیٹیلڈ ویو لے کر اوپینین دوں تو سیاسی جماعت کا کام ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ان ایشوز کا ایک سولوشن پرپوز کرنا ہے اور پھر اس کو پروپیگیٹ کرنا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس سولوشن کے لیے لوگوں سے ووٹ حاصل کرنی ہے. مثلاً پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی ایک پرابلم ہے. اگر میں کنکریٹ ایگزامپل دوں, اگر فوڈ سیکیورٹی ایک پرابلم ہے, ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں اور بہت سارا فوڈ امپورٹ بھی کرتے ہیں, تو پھر اس فوڈ سیکیورٹی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا پروگرام بنانا ہے, اس پرابلم کے لیے کیا سلوشن ہے. فوڈ سیکیورٹی کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ پانی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بناؤ, پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کالا باغ ڈیم بنانے سے پانی کا مسئلہ مزید خراب ہو جائے گا. بالکل بالکل. آپ کالا باغ سے پانی فیصل آباد نہیں پہنچا سکتے, لاہور سیالکوٹ گجرانوالہ نہیں پہنچا سکتے. ڈاؤن ورڈ آف کالا باغ ہی جانا ہے نا. بالکل بالکل بالکل. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ مونسون سیزن کا رن اوور ہے اور وہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے. اگر میں نے بلیدہ میں یا کیچ میں یا پنجگور میں پانی پہنچانا ہے تو میں کالا باغ سے تو نہیں پہنچا سکتا, میں میرانی ڈیم سے پہنچا سکتا ہوں. اگر مجھے جام شورہ میں پانی پہنچانا ہے تو میں دراوٹ ڈیم سے پہنچا سکتا ہوں. گویا کہ یہ رن آف واٹر کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے, اب مختلف پارٹیز اس بات پر بات کرتی ہے, ایک ایشو ہے. پیپلز پارٹی نے کہا اسمال ڈیمز از دا سولوشن, میں نام لے رہا ہوں, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بلوچستان میں 1000 ڈیم بنائیں گے چھوٹے, اور پانی کا مسئلہ نہ صرف پانی کا مسئلہ حل کریں گے, ہم اتنا فوڈ اگائیں گے کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں. No, they have proposed a solution. یہ جو نیریٹو انہوں نے بلٹ کیا, ایک پرابلم کو لائز کیا اور ایک نیریٹو بلٹ کیا. ایک اور ہے ایشو پاکستان کا, وہ اکنامک انفراسٹرکچر کا. اس کی چیمپئن مسلم لیگ نون بن گئی. انہوں نے کہا کہ ہم نے سڑکیں بنانی ہیں, ہم نے لاجسٹکس کی کاسٹ کم کرنی ہے, کہ لاجسٹکس کا ٹائم اور کاسٹ اگر کم ہوگی تو ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے. انہوں نے موٹر ویز بھی بنائی, ہائی ویز بنائی. ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے ان امپلائمنٹ, اور یہ مسئلہ آگے بڑھنا ہے ہمارا. میں انتظار کر رہا ہوں کہ بڑی جماعتوں میں سے کوئی جماعت اس کے لیے بھی سولوشن لے کر آئے کہ یہ جو جابز کریٹ کیسے ہوں گی. صرف یہ کہہ دینا کہ میں 5 کروڑ جابز کریٹ کروں گا یا میں 50 کروڑ جابز کریٹ کروں گا کافی نہیں ہے. کیسے ہوگا؟ لاجسٹکس ایک ایشو تھا, ایک پارٹی نے کہا موٹر ویز. پانی ایک ایشو تھا, ایگریکلچر کے لیے ایک پارٹی نے کہا اسمال ڈیمز. ان امپلائمنٹ ایک ایشو ہے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی پارٹی اس پر مجھے بتائے کہ کیا انسٹرومنٹ یوز ہوگا اس کے لیے. سو وہ جو ایشوز فریم ہوتے ہیں اور پھر ان ایشوز کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے, یہ انسان اکیلا نہیں کر سکتا. بالکل. رانا صاحب, ظہیر صاحب نے تو پارٹیز کو بھی بڑا ایجوکیٹ کر دیا ہے. شاید ان کو بھی نہ پتہ ہو کہ وہ اتنی چیزیں دے کین اپنا نیریٹو بلڈ کر سکتی ہیں. ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں تو پہلے تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ بھی ہے. دوسرا روٹی کپڑا اور مکان. تیسرا آج کل وہ ووٹ کو عزت دو جو ہے نیریٹو, اس قسم کے نیریٹو وہ چل رہے ہیں.
تو اگین میں یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز کتنی بلٹ اپ ہیں آپ کے خیال سے کہ وہ اپنا نیریٹو جو ہیں جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو بنتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکتی ہیں اور ووٹ بھی اسی بیسس پہ لیتی ہیں، نہ کہ وہ دھڑوں سے اور ان سے؟ میں مایوسی تو نہیں دوں گا اس سوال کے جواب دیتے ہوئے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو مین اسٹریم پارٹیاں ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، ریجنل پارٹیاں ہیں، چند ایک جو ہیں، ان کے پاس سلوشنز تو بہرحال ہیں. انہوں نے چند ایک جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور باقاعدہ گنوایا، جو بھی ایشوز ہیں ان کے سلوشنز تو ہیں. جو مسئلہ مجھے نظر آتا ہے وہ ذرا سا مختلف ہے کہ ہمارے یہاں کنگز پارٹی بن جاتی ہیں، پھر کوئن پارٹی دنیا بھر میں ہوتی ہیں، کنگز پارٹی بھی ہوتی ہیں دنیا بھر میں، جو ریاست کے مختلف ایلیمنٹس کے ساتھ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتی ہیں. اور آج میں کچھ سوچ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے دنیا بھر میں اب یہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی بات ہونا شروع ہو گئی ہے جب ہم سولوشن کی بات کرتے ہیں، کہ ڈیموکریسی خطرے میں ہے. ڈیموکریسی خطرے میں کیسے ہوگی؟ سیاسی پارٹی جو ہیں وہ کام کیوں نہیں کر پاتی؟ وہ کہیں کنگز پارٹی کا پرابلم ہے. جس جگہ کوئن ہوتی ہے وہاں کوئنز کا پرابلم ہے کہ ہم نے ریفرنڈم اس انداز کا کرانا ہے کہ ہم بریگزٹ کر لیں، ہم نے ریفرنڈم اس انداز کا کرانا ہے کہ میں ہی اس کرسی پہ بیٹھا رہوں. سولوشن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس قسم کی فورسز ہیں، اگر انہیں یہ چاہیے کہ ریاست کی جو ضروریات ہیں عوام کی ضروریات کے علاوہ وہ بہت زیادہ پوری کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اکنامک ایکٹیویٹیز چاہیے، امپلائمنٹ چاہیے، ہیومن ریسورس ایسا چاہیے جو اس انکم کو جنریٹ کرے. تو سیاسی پارٹیوں کو اس نعرے کے ساتھ آنا پڑے گا کہ ہمیں اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ کرنی ہیں جس سے معاشی حالت بہتر ہو، جس سے لوگوں کو جابز ملے. ٹھیک ہے، جب جابز ملیں گی تو کچھ نہ کچھ پہیہ چلے گا تو کوئی ٹیکس جمع ہوگا تو پھر ریاست کے لیے بھی کچھ پیسے آئیں گے کہ وہ فردر اپنے مزوں کے لیے جو ہے استعمال کرے. سامعین، یہ تھا پہلا حصہ ہمارے پروگرام کا. آج ہم نے اس پروگرام میں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز، ان کی ضرورت اور ان کو کس طرح سے وہ بنتی ہیں اور کیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس پروگرام سے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.